वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे जुड़वा शहरों में क्राइम की सूरत-ए-हाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ये इस्लामाबाद में क्राइम की बड़ी अबतर सूरत-ए-हाल है, क्या वजूहत हैं? आपके डीआईजी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो कहते हैं कि क्राइम की सूरत बड़ी बेहतर है, क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है। सही। लेकिन आपकी अदादा शुमार क्या कहते हैं? अदादो शुमार सर देखें, अदादो शुमार तो देखें, पहले क्राइम डायरी आती थी। सही। ये थाना आप आ रहा है, उसमें मुकदमा नंबर आज दर्ज हुआ है 282। सही। तो कल जो क्राइम डायरी आएगी तो उसमें 284 होगा। 283 कहाँ गया? सही। तो एक फर्जी किस्म की क्राइम डायरी जो है वो अदादो शुमार पुलिस की जानिब से जारी किए जाते हैं, जबकि हकायक जो आपने कहा, जैसे आपने फरमाया, इसके बरक्स हैं। देखिए सर, बात यह है कि इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर जो पुलिसिंग जिस तरह होनी चाहिए, ओवरऑल वैसे तो पूरे पाकिस्तान में यही हालत ज़ार है, वहाँ पर उसी तरह पुलिसिंग हो नहीं रही। अब रावलपिंडी में वारदात होती है तो जो जराइम पेशा अफराद है वो बड़ी आसानी से इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं, और इस्लामाबाद में वारदात होती है तो बड़ी आसानी से रावलपिंडी में दाखिल ये हो बड़ा जाते एक नाजुक मामला है। हैं। तो देखें सर, अगर आपकी मुख्तलिफ पेट्रोलिंग, थानों की हदूद में ये मामला है। सर देखें आप इस्लामाबाद, एक वो पैदल सा पुल है, वो क्रॉस करके इधर के उधर चले जाते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं। सर देखें वारदात करके। आप मोटरवे से उतरें, तरनौल से शुरू हों, ये जो जीटी रोड है, वहाँ से आप आ जाए कर्नल शेर खान रोड पर, सब्ज मंडी थाना है, तरनौल है, नून है, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे खन्ना, कुराल, जी जितना भी आपका जो बॉर्डर है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, तो यहाँ पर जितनी देर तक पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होगी तो तब तक आप जराइम पेशा अफराद को नकेल नहीं डाल सकते। अब पेट्रोलिंग कैसे होगी? पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिशियल जो है वो, जो चाहे डॉल्फिन वाले हों, चाहे वो ईगल वाले हों, चाहे वो गश्त अफसरान हों, वो तब तक मौसर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपकी गवर्नमेंट उनको फ्यूल नहीं देगी। आप बेशतर पुलिस स्टेशन में चले जाएं, उनकी गाड़ियाँ धक्का स्टार्ट होती हैं, 15 पे कॉल चल जाए, 1.5 तो घंटे। बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां दी हैं इस्लामाबाद पुलिस को। तो सर गाड़ियाँ जो है वो फ्यूल पे चलती है ना सर। सही। आप एजीपीआर से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से चेक करवा लें सर, बल्कि हेडक्वार्टर से मैंने चेक करवाया था, वो कहते हैं हमें तो यार फ्यूल अलाउंस मिलता ही नहीं उसी तरह। अगर फ्यूल अलाउंस इनको मिलता हो तो फिर ये जो गश्त अफसरान हैं या एसएचओज हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है जाके किसी भी नाज़म, चेयरमैन, काउंसलर, एमएनए, एमपीए के डेरे पे जाके बैठे और वहाँ से ये पेट्रोल के पैसे लें और फिर आपकी अपनी जो गाड़ी है उसको चलाएं। तो बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी राय है कि जब तक आप पुलिस को वसाइल फराहम नहीं करेंगे तब तक आप पुलिस अफसरान से अच्छी पुलिसिंग की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते। इस्लामाबाद में एक ज़मीनों पर कब्जे का भी बहुत अहम इशू है कि इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़मीनों में कब्ज़ों में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि पुलिस मुलव्वस होती है। इसके हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? सर जी देखें, इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में जितना भी कब्ज़ा माफिया है, इसकी बैकिंग जो है वो यही इंतज़ामिया और पुलिस के लोग ही करते हैं। इंतज़ामिया और पुलिस के लोग अगर कब्ज़ा माफिया की बैकिंग ना करें तो ये ऐसे मसाइल कभी जन्म ही न लें। तो ज़ाहिर है सर जी, जब कोई अफसर इस्लामाबाद में, चूँकि आप स्पेसिफिक इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जो भी एसएसपी, आईजी या डीआईजी आता है तो उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि मैं किसी अच्छी सी, अब मुनासिब नहीं है किसी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लें, तो वहाँ पर अपना पहले उस हाउसिंग सोसाइटी के ओनर से एक मकान लूँ, ठीक है। और जब वो आ ही इस नीयत से रहा है, और फिर आपको पता है कि जिस तरह ख़ास तौर पर पीएसपी अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर भी यही इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने पीटीआई के दौर में 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेकर मुबैना तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो डीएमजी ग्रुप का अफसर हो, पीएसपी ग्रुप का अफसर हो, जिनके ब्यूरोक्रेसी के तबादले उन्होंने किए, और अब भी सर इसी तरह हो रहा है। अगर मुबैना तौर पर किसी डीआईजी पर ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो एसएचओ से पैसे लेता है, या एसएचओ का रेट जो है वो 15 से 20 लाख चल रहा है, तो जाहिर है वो डीआईजी अगर यहाँ पर इस्लामाबाद में पोस्टेड है तो उसने ट्रांसफ़र यहाँ पर करवाई है, तो वो भी किसी ना किसी को पैसे दे के आया ना। अब उसके अगर वज़ीर दाखिला है, एंड मुमकिन है वज़ीर दाखिला ने ये सीट जो ली है वो भी पैसे दे के ली हो। तो जब तक सर हम अपने यहाँ फाइनेंशियल करप्शन को ख़त्म नहीं करते, फाइनेंशियल करप्ट को हकारत की नज़र से नहीं देखते, चाहे वो कब्ज़ा माफिया हो, चाहे को क्राइम हो, चाहे वो डीएमजी अफसर हो, पीएसपी अफसर हो, ओएमजी हो, किसी भी सर्विस ग्रुप से उसका ताल्लुक है सर, आप उस वक़्त तक अपनी जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो उसको बेहतर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा जो है वो ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के जो आला हुकाम हैं उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि जो वजारत दाखिला है
ان کی کارکردگی جو ہے اور اس حوالے سے ان کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے سر. صحیح. گلزار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اگر کرائم کی بات کریں تو اسلام آباد اور پنڈی کو ایک مشترکہ ایک جوائنٹ آپریشن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ نہیں تو 6 سے 7 تھانوں کی حدود ان کی جڑواں شہروں کی ملتی ہے آپس میں. تو ابھی جو ڈوگر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر تھانہ کھنہ کی حدود میں کسی نے واردات کی ہے تو وہ پیدل پل کراس کرتا ہے یا روڈ کراس کر کے اس طرف بھاگ جاتا ہے تو وہ تھانہ صادق آباد کی حدود میں چلا جاتا ہے، اور ایسے ہی صادق آباد والا واردات کرتا ہے تو وہ تھانہ کھنہ کی حدود میں آ جاتا ہے. تو یہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن کے حوالے سے کیا مسائل ہیں پولیس کی؟ بہت شکریہ جی. آپ نے ایک اہم ایشو پہ بھی دوبارہ آپ نے بات کی ہے. راولپنڈی میں جو ہے اس ٹائم جو کرائم کی جو ریشو ہے وہ خطرناک حد تک اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. راولپنڈی میں اس وقت جو کرائم ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر افسران اس پر نوٹس لیں اور اس پر سختی کریں اور فیلڈ میں جو گاڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو نفری ہے وہ اگر اضافی دیں تو اس کرائم پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کا جو سوال تھا اس سوال میں جواب یہ ہے کہ جو صادق آباد اور کھنہ یہ آپس میں ان کی کوارڈینیشن بالکل نہیں ہے. جو صادق آباد راولپنڈی میں جو لوگ جرائم کرتے ہیں، ایسے پیر بدائی اور سبزی منڈی والوں کا بھی معاملہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ وارداتیں کرتے ہیں، سنیچنگ ہو گئی یا ڈکیتی ہو گئی تو وہ دوسری طرف موو کر جاتے ہیں. اس میں جو پولیس ہے وہ اس پہ ایکشن نہیں کر پاتی. اگر ہم ان سے سوال کریں، ابھی کچھ دن قبل ایک جو ڈولفن اہلکار ہیں انہوں نے صادق آباد کا ایریا، ہمیں جو خبر ہمارے تک پہنچی تھی کہ وہاں پر ایک جو راہگیر تھا جو کہ لاہور سے آیا تھا، کشمیر کا رہائشی تھا، اس پر فائرنگ ہوئی ڈولفن اہلکاروں کی طرف سے، جو اس نے ویڈیو اپنا بیان دیا. تو اس میں جب ہم نے پوچھا تھانہ صادق آباد تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. ترجمان جو راولپنڈی ہے ان سے بھی ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کا ایریا ہے. تو اسلام آباد والے سے پوچھا تو وہ بھی لا علم تھے. اب یہ بڑا اس میں پریشان کن ایک مرحلہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا اب جرائم تو ہو رہا ہے نا. پنڈی اور اسلام آباد جو ہے عوام تو ہے، عوام اب کس طرف جائے؟ اس میں ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. جرائم پیشہ اگر افراد ادھر جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی دونوں کو مل کے کرنی چاہیے، کیونکہ عوام تو پس رہی ہے اپنا روزانہ جو ہے وہ اپنی مالی نقصانات وہ اپنا اٹھا رہے ہیں. سنیچنگ کی وارداتیں بہت سنیچنگ کی بہت زیادہ وارداتیں ہیں. گن پوائنٹ پہ موبائل پرس تو چھیننا ایسے ہے کہ جیسے دکان سے کوئی چیز آپ نے لینی ہے. صحیح. سنیچنگ کی بہت زیادہ واردات ہیں. کون سے زیادہ تھانے ہیں جن کی حدود میں وارداتوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو راولپنڈی کے آپ تمام ہی تھانے کہہ سکتے ہیں کہ تمام تھانوں میں جو ہے اس ٹائم وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے. گنجان آباد جو آبادیاں ہیں وہاں پر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ سرعام دندناتے پھرتے ہیں. راولپنڈی پولیس کی طرف سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ایک آپ کا گشت ہے پراپر گشت نہیں ہے، پراپر جو محافظ نکلتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پراپر جو ہے وہ نہیں نکلتے، جس کی وجہ سے ایک پولیس کا جو خوف ہے وہ عوام میں اور یہ جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان میں نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے دھڑلے سے کسی بھی جگہ جا کے تو وہ گن پوائنٹ پہ پرس موبائل، ایون کہ ابھی کچھ دن قبل ریس کورس تھانہ کے ایریا میں ایک واردات ہوئی ہے جہاں پر جو فوٹیج ہے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جو 2 موٹر سائیکل سوار ہیں وہ خاتون سے بالیاں تک اتار کے لے گئے. تو یہ نقصان ہے عوام کا، اور عوام جو ہے وہ تھانوں اور کچہریوں کے چکر ہی لگاتی رہتی ہے. پولیس کی طرف اگر جاتی ہے عوام درخواست دینے کے لیے تو وہ بھی جسٹ ایف آئی آر کر دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا ایک موقف ہے کہ ہمیں پیٹرولنگ کے لیے فیول کی کمی کے سامنے راولپنڈی پولیس کو بھی جی بالکل، راولپنڈی پولیس میں بھی گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیول کی عدم دستیابی ہے، فیول نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے جو پولیس اہلکار ہیں یا گشت پہ جو مامور افسر ہوتا ہے
وہ اپنی پاکٹ سے جو ہے وہ اس کا بندوبست کرتا ہے اور فیول اس میں ڈلواتا ہے اور پاکٹ سے تو نہیں کرتا گلزار صاحب، پھر وہ کہیں سے ارینج تو کرتا ہاں ہے نا، یہ تو ہے جیب سے بالکل، تو کون یہ دیتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیب سے تو نہیں ایک انہوں اور نے. راولپنڈی شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے گلزار صاحب کہ وہاں پہ ایک کھمبیوں کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو چکری والا ایریا ہے جہاں پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ایک جال بچھ رہا ہے، اور اگر ہم جائیں کلر سیدہ روڈ پر جہاں رنگ روڈ منصوبے کا جو کام چل رہا ہے اس کے گرد و نواح میں ہاؤسنگ سوسائٹی، وہاں پہ بھی قبضے کے بہت سارے معاملات ہیں. جی بالکل، یہ بھی ایک مافیا ہے، جس طرح تجاوزات مافیا کر لیں، یہ بھی ایک مافیا ہے جو کہ سرپرستی میں یہ قبضے کرتے ہیں. اور قبضہ مافیا جس طرح بھی دیکھ لیں آپ، یہ اتنا ایک اہم واقعہ ہوا ہے آج سے کوئی 3-4 دن قبل یہ کچہری میں بہت مین ایک جو راجہ دانیال تھا اس کو ناحق انہوں نے قتل کر دیا. وہ بھی اسی طرح وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میرا میٹرو سٹی میں میری جگہ ہے وہ میں نہیں دینا چاہتا، پر قبضہ مافیا جو ہے وہ اس پہ مسلط تھا، ہیوی تھا، اور قبضہ مافیا اس میں کامیاب ہو پایا، اس کو ناحق انہوں نے قتل کر دیا. اب اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اب پولیس کتنی کامیاب ہو پاتی ہے. جو قتل کرنے والے قبضہ ہیں، مافیا کے پیچھے بھی راولپنڈی پولیس جی بالکل، کے کچھ عناصر ہیں ایسے جی جو بالکل، عناصر تو بالکل دیکھے جاتے ہیں، سپورٹ ہوتی ہے، ایک ان کی پشت پناہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو قبضہ گروپ ہے وہ دلیر ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ بڑا ایک افسوسناک المیہ ہے، اور راولپنڈی کے جو پولیس افسران ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے. میں تو درخواست کروں گا سی ایم پنجاب سے بھی کہ اس پر خاص طور پر توجہ دی جائے. اور راولپنڈی شہر میں جو اس ٹائم کافی اس وقت مسئلہ ہے، جو قبضہ گروپ ہیں وہ بھی متحرک ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنی جو پولیس ہے راولپنڈی کی اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. گاڑیاں تو دے دی گئیں صحیح. لیکن گاڑیوں میں فیول نہیں ہے. ہر تھانے میں اس وقت جو نفری ہے وہ کم سے کم 25-30 لوگ ہیں. ایریا آپ دیکھ لیں کتنے کتنے بڑے ایریے ہیں، اور اس میں کئی لوگ چھٹی پہ ہوتے ہیں، کئی لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، کئیوں کی اسپیشل ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. تو ان کی دیکھا یہ بھی گیا کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی. اگر تھوڑی سی نفری، میں تو کہوں گا کہ پولیس لائن سے جو نفری ہے وہ تھانوں میں اگر دی جائے، اور آپریشن ڈویژن کو جی اور پراپر طور پہ اس کا گشت کا جو نظام ہے اس کو مؤثر بنایا جائے، موٹر سائیکل پہ جو محافظ ہیں وہ نکلیں تو اس پہ کافی کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے چیز نوٹ کی ہے، جو راولپنڈی میں ڈولفن جو اہلکار ہیں، ڈولفن اہلکار جو ہیں وہ بھی کوئی بڑا جو کرائم ہے اس پر وہ قابو پانے میں ناکام ہیں. وہ اپنا ہی خرچہ پانی مبینہ طور پہ وہ پورا کرتے ہیں، اور اکثر جو علاقے میں شکایات ہیں ان کی ہم نے سنی بھی اور دیکھی بھی. تو یہ بھی راولپنڈی پولیس کے جو افسران ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. صحیح. شہزاد مرزا صاحب، معذرت آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. تو ایک ایسا عوامی ایشو ہے کرائم کا کہ ہر بندے کی اس پہ نظر ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ اس سے افیلیٹڈ ہے. تو کیا مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں پنجاب میں؟ کچھ ہمیں بتائیں، کچھ ناظرین کو بتائیں. بچوں کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ بچوں کے لیے تو وہ دیکھیں کافی ایکٹیو ہیں، اسکالرشپس دے رہی ہیں، لیپ ٹاپ کی اسکیم انہوں نے شروع کی ہے، اور ایسے بچے جن کے سرپرست نہیں ہیں ان کی اسکول کالجز وغیرہ کی فیسوں کی ارینجمنٹ کر رہی ہیں. اور ابھی بھی تقریباً 20,000 کے قریب جو اسکالرشپس ہیں ان کو دینے کا انہوں نے اعلان کرنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں انہوں نے ایک اعلان کیا جو القادر یونیورسٹی کے حوالے سے وہاں جو بچے یا بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے وظائف کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اس حساب سے تو بہت اچھی ایکٹیویٹیز ان کی جاری ہیں نوجوانوں کے حوالے سے. لیکن چونکہ میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل میں ہوں، میں ایک ضرور بات کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو حدود ہے اس میں ابھی تک ایسا کوئی سسٹم ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں پنجاب میں بہت ساری اسکیمز لائی جا رہی ہیں، ہاؤسنگ کی اسکیم لائی جا رہی ہے، کسانوں کے لیے لائی جا رہی ہے، اپنا گھر اسکیم لائی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک پنجاب کی حد تک ہے. چونکہ میں یہ اپنا گھر اسکیم ویسی تو نہیں ہوگی جیسی پی ٹی آئی کی تھی؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے لانچ کیا، جس وقت اگر اچھی آئی تو تعریف کریں گے، بری ہوئی تو ضرور تنقید کریں گے، لیکن یہ ابھی جب آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر بات منولی کر کا سکیں ٹریک گے. ریکارڈ تو ویسے اس حوالے سے بہتر ہے. بہتر ہے. تو ابھی میں چونکہ اسلام آباد کا باسی ہوں جی،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو بالکل ان چیزوں کے حوالے سے اگنور کیا جا رہا ہے. یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ماں سوائے رانا مشہود کے جو نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے وفاق کے لیے کوئی ایسی چیز، ایسی تجویز ابھی تک سامنے نہیں آئی جس میں یہاں کے غریب جو ہیں، جو غربا ہیں، ان کے لیے کوئی رہائشی اسکیم کا، یا جیسے کہ پنجاب میں ہے کہ زمین اگر آپ کی ہے تو اس کے اوپر اس کی تعمیرات کے لیے وہ لون دے رہے ہیں اس کی زمین کو پلج کر کے. یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہر صوبے کا اپنا ہے، لیکن ہم چونکہ وفاق میں ہیں، میں تو اس چیز کی برملا جو ہے تنقید ضرور کروں گا کہ کیا گورنمنٹ کو وفاق میں بسنے والے باسی نظر نہیں آتے؟ کیا یہاں غریب لوگ یا درمیانے طبقے کے لوگ نہیں رہتے اسلام آباد میں؟ یہاں پر ان کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیوں یہاں کے بے روزگاری کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی؟ کیوں یہاں کے جو نوجوان ہیں تعلیم یافتہ، ان کی نوکریوں کا سرکاری محکموں میں نہیں کی جا رہی؟ بجائے آپ ان کو جو آپ رائٹ سائزنگ کا بھی آپ نے عمل شروع کیا ہے، تو جو جائز لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو بھی اگر رائٹ سائزنگ کی نظر آپ کر دیں گے تو یہاں کے پڑھے لکھے لوگ، پھر آپ کی تنقید بالکل جائز ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ کیا پڑھے لکھے نوجوان کو ٹیکسی دے دی جائے گی، تو پھر وہ ہم حق بجانب ہوں گے یہ کہنے کے اوپر کہ ایک ایسے معاشرے میں بسنے والے غریب آدمی جس نے اپنی جمع پونجی ایک ایسے اپنی بیٹے کی، اپنی نوجوان کو بڑا کرنے میں اور اس کی تعلیم پہ لگا دی، اور بعد میں اگر اس نے ٹیکسی ڈرائیور ہی بننا ہے، معذرت کے ساتھ پیشہ برا نہیں ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جو اسکیم کی حوالے سے بات کی ہے، تو پھر وہ اس کے پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. پچھلے اپنے بریک پر جانے سے قبل جی کہ اگر ایک بچہ ہے اس نے ماسٹرز کیا ہے، لاکھوں روپے اس کی تعلیم پہ اس کے والدین نے خرچ کیا ہے، جی تو وہ اس نے اگر ٹیکسی ڈرائیور ہی بننا ہے، گورنمنٹ سے پیسے لے کے ٹیکسی چلانی ہے، تو اس کے والدین نے کیوں لاکھوں روپے اس پہ، وہی لاکھوں روپے وہ کیش کی اسے لے دیتے اگر سرکاری لے کے دینی تھی. بالکل صحیح ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کی سپیس بنائے، ان کی جابز کے حوالے سے دیکھے. اور خصوصی طور پہ چونکہ میں وفاق سے تعلق رکھتا ہوں، میں وفاق کے لیے اس لیے بات کروں گا کہ یہاں پر بھی بہت لوگ بے روزگار ہیں. یہاں پہ بے روزگاری کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہاں پہ بھی کرایہ داروں کی شرح بڑھ گئی ہے، اور ایسے میں نے دیہی علاقے دیکھے ہیں. اسلام آباد کے اس وقت 3 حلقے جو ہیں وہ تینوں نون لیگ کے پاس ہیں. اس میں NA 46, 47, 48 انجم عقیل ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں اور خرم نواز ہیں. تینوں کے حلقے میں جتنے بھی دیہی علاقے آتے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. وہاں پر نہ بجلی کا کوئی معاملہ حل کیا جا رہا ہے، وہاں پر نہ گیس کی سہولیات دی جا رہی ہے. اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں غریب لوگ دیہی علاقے میں جن کے پاس 5 مرلے 10 مرلے 20 مرلے تک کی کوئی چھوٹی دیہی علاقے میں جگہ ہے. یار آپ اس کے اوپر بھی تعمیرات کے لیے کوئی چھوٹا موٹا ان کو لون دیں کہ وہ اپنے کرایہ داری کے جو بوجھ سے نکل کے اپنا وہ تو ایک محکمہ ہے نا آپ کا، یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن دیہی زمین پہ نہیں لون دیتا، صحیح، وہ شہری زمین پہ لون دیتا ہے. دیہی زمین کے اوپر ان کو سکیم بنانی چاہیے. سکیم ہمیشہ وہاں بنائی جاتی ہے جہاں گورنمنٹ کی کوئی لیکن فیسیلیٹیشن اس کا پھر موجود نہ ہو. شہزاد صاحب اس کا پھر آؤٹ کم تو یہی ہوگا کہ دیہی علاقوں میں بھی لوگ اس لون کو اپلائی کریں گے. اس کے لیے تو پھر انہیں کو مختص کرنا پڑے گا. جی کریں نا مختص، کس لیے؟ ایریا دیکھیں نا مختص کرنا اب پڑے وہ گا. آدمی جو ایک کرایہ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے دیہی علاقے میں بھی اس وقت 2 کمروں کے چھوٹے سا مکان ہو جس میں گیس کی سہولت نہیں ہے، اسلام بجلی آباد کم کا، و بیش ہو، اسلام وہ بھی آباد کا، 10,000 روپے دے رہا ہے. اسلام آباد کا. جی، اور اس کے جو دیہی علاقوں کے زیادہ مکین ہیں وہ مزدوری ہیں، مزدور طبقہ ہے، اس میں صحیح. کوئی سرکاری نہیں ہے. صحیح. تو کیا یہ وہ اسلام آباد کے باسی نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم کو ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے؟ کیا اسلام آباد کے یہ 3 حلقوں میں بسنے والے 3 MNA جو تینوں نون لیگ کے ہیں، کیا یہ اپنے شہریوں کے ساتھ ساتھ کیا دیہی علاقوں پہ توجہ نہیں دیں گے جنہوں نے لاکھوں ووٹ دے کر ان تینوں صاحبان کو ایوان میں پہنچایا؟ تو میں تو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ضرور اس 3 حلقوں کے تینوں MNA سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے یہ جو دیہی علاقے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان کو آگے لائیں. یہاں پہ بھی بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے، یہاں پر جو غریبوں کو جو جگہ ہے اس کے خیال کریں. یہ ووٹ لے کے آئے ہیں تینوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے منشیات کا، اسلام آباد میں بھی منشیات بڑھ رہی ہیں، خصوصاً نوجوانوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے خصوصاً تعلیمی اداروں میں اس کو روکنے کے لیے؟ سر دیکھیں، پولیس کے منشیات کے حوالے سے بلند و بالا دعوے تو سامنے آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں. نشاب نہیں، نشاب نہیں، پتہ نہیں کیا کیا پبلک کو کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن حقائق وہی بات ہے کہ اس کے برخلاف ہے.
اس جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈرگس ڈیلر ہیں اسلام آباد میں وہ قبضہ مافیا کیا یہ سارے سسیلین مافیا یہ ایک پورا ایک ایسا منظم مافیا بن چکا ہے کہ سر ان کے ساتھ وہی لڑ سکتا ہے لڑائی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی 3-4 کروڑ روپیہ ہے جو وکلا کی فیس ادا کر سکے. صحیح. ورنہ یہ جو ڈرگس مافیا ہے اتنا باثر مافیا ہے کہ سچی بات ہے کہ بعض اوقات پولیس آفیشلز بھی ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سا نا وہ اجتناب کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار یہ کہیں الٹا ہمارے گلے نہ پڑ جائے. تو اس تمام تر چاہے وہ منشیات ہے اسلحہ ہے جو کچھ بھی شہر میں سمگل ہو رہا ہے تو اس کے لیے جب تک بات پھر وہی ہے آپ بہتر پولیسنگ نہیں کرتے, آپ کے داخلی راستوں پر جو ناکے لگائے گئے ہیں وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان, تو ایک ای ٹیگ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا کہ ہر اسلام آباد میں جو گاڑی انٹر ہوگی تو اس کے اوپر وہ ٹیگ لگا ہوگا, اس گاڑی کو چیک نہیں کیا جائے گا, اس کی الگ لائن ہوگی, وہ الگ لائن سے اسلام آباد میں انٹر ہوگا, پتہ چلے گا یہ گاڑی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے. صحیح. اب آپ کسی بھی ناکے پر دیکھ لیں, چلو ای ٹیگ کیمروں کو چھوڑیں, کہاں گئے وہ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہڑپ کر گئے. جب جو سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ کے شہر میں, یہ میں آپ کے اس پروگرام میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ چیک کروا لیں 70% جو آپ کے سیف سٹی کے کیمرے ہیں وہ پراپر کام ہی نہیں کر رہے. کیوں کام نہیں کر رہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لائسنسنگ کی جو فیس ہوتی ہے, ریپیئرنگ کے جو پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ متعلقہ کمپنی کو یا متعلقہ جس کے پاس کنٹریکٹ ہوتا ہے ان کو پیسے دینے کے لیے, ان کو ریپیئر کروانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, آپ پولیس کو انویسٹیگیشن کاسٹ نہیں دیں گے. اب کسی سے منشیات برآمد ہوتی ہے, اس کا پارسل بنتا ہے, سب سے پہلے تو آئی او کو جو ہے وہ اس کا سیمپل بنا کے لاہور لیبارٹری میں بھیجنا پڑتا ہے, یہاں پہ فرانزک لیب کوئی نہیں ہے. تو پولیس جو آفیشلز ہیں وہ وسائل کی عدم دستیابی کے باعث بہت سارے ڈرگز کے کیسز ہیں جن کو فار ایگزامپل ایک کوئی ڈیلر ہے اس سے 25 بوتل شراب کی برآمد ہوتی ہے تو ایز پر لا پولیس نے 25 سیمپل بنانے ہیں اور 25 سیمپل فرانزک میں بھیجنے ہیں اور اس کی فیس بھی دینی ہے. تو آئی او جو ہوتا ہے وہ اپنی پیسے بچانے کے لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, سرکار کی طرف سے دیے نہیں جاتے کہ وہ فرانزک کے لیے بیچ سکے, وہ 25 لیٹر کو ایک ڈرم میں ڈال کے ایک سیمپل بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہونا تو چاہیے 25 سیمپل بنے جا کے اس کو سزا ہو. تو سیم جتنی بھی یہ ڈرگز ہیں ان کے ساتھ جو انویسٹیگیشن میں پولیس کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ اس تمام تر جو ڈرگز ڈیلرز ہیں ان کو نکیل ڈالنے کے لیے اپنے جو تفتیشی افسران ہیں ان کو انویسٹیگیشن کاسٹ دیں, پھر ان سے پرفارمنس لیں. صحیح. گلزار صاحب جلدی سے آپ سے بھی یہ جواب چاہوں گا, وقت کی کمی کا سامنا ہے, کہ جو منشیات کا معاملہ ہے راولپنڈی میں بھی سیم ہے, کیا آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کام کرنا چاہیے پولیس کو ایسی کہ ان منشیات ڈیلرز کو نکیل پڑے؟ منشیات کا جو راولپنڈی میں کام ہے اس کی بھی کافی بڑی جو مقدار ہے وہ گنجان آباد جو علاقے ہیں ان میں فروخت ہو رہی ہے. راولپنڈی پولیس جو ہے وہ ایف آئی آرز تو دے دیتی ہیں لیکن اس کے خلاف جو ہے کچھ ان کے اقدامات بھی نظر آئے ہیں پچھلے دنوں کے, کچھ سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کو. لیکن منشیات فروش جو ہے وہ ابھی بھی دنداتے پھر رہے ہیں اور منشیات فروشی وہ بھی سر عام بک رہی ہے. راولپنڈی پولیس کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ جو وسائل کی کمی ہے اس کا بھی راولپنڈی پولیس کو سامنا ہے. آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے, مجھے وقت کی کمی کا سامنا ہے. ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ جس کو اگر کور کریں تو شاید 2-3 پروگرام مزید چاہیے, اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے.